नेपाल, काठमांडू, जावा समायर, वस्ती इंडिया, थाईलैंड, नागालैंड और अफ्रीका के बेशतर ममालिक में आज भी कदीमी कुदरती फितरी टोटके इस्तेमाल होते हैं। कुदरती वसाइल से हासिल जड़ी बूटियाँ, मौसम, माहौल, ग़िज़ा, पानी, परहेज़, सादा रहन सहन और चहल पहल वगैरह से हर तरह के आज़ार का इलाज मुमकिन है। ख़ास तौर पे थाईलैंड में दिमागी खलफशार, मनशियात और नफसियाती अमराज के इलाज के लिए ऐसे ऐसे मराकज़ हैं कि बीमार एक बार अंदर दाखिल हो जाए तो फिर सेहतयाब होकर ही वहाँ से निकलता है। वहाँ कोई डॉक्टर, एक्सरे मशीन, दवाएं, आलात, ऑक्सीजन, बेड, नर्स या मुलाजिम कुछ भी तो नहीं होता। वहाँ सब दोस्त और एक दूसरे से मोहब्बत और हमदर्दी करने वाले होते हैं। झोंपड़े, पहाड़, झरने, जंगल घास फूस, खुली साफ हवाएं और परिंदे, पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के प्यालों में सादा सी ग़िज़ा, जड़ी बूटियों और सब्जियों के सूप जो शान दे, जंगली फलों, फूलों, कोंपलों, शगुफों और बीजों गोगलों की गुलकंदें, हर खाने पीने वाली ठोस माया ग़िज़ा, कच्ची पक्की, बल्कि अक्सर ग़िज़ाएँ कच्ची अपनी असली हालत में होती हैं। इंसान ने जब से आग और धाती बर्तनों का इस्तेमाल शुरू किया है, जिंदगी और सेहत खराब कर ली, रगों में जहर भर लिया, अपनी खुदादाद सलाहियतों और ज़हनी आसाबी क़ुव्वतों का नाश मार के रख दिया है। मेरा वास्ता आम नॉर्मल इंसानों से कम और ख़ास लोगों से ज़्यादा रहा। इनमें गैर मामूली सलाहियतें, क़ुव्वतों, उलूम व फ़नून वाले लोग, ऐसे ऐसे नादर ज़माना और नाबग़ा रोज़गार बंदे जिन्हें अल्लाह पाक ने इल्म व दानिश का मीनारा नूर बनाकर तफ़वीज़ किया हुआ था। वलीउल्लाह, कुतुब, अब्दाल, मजज़ूब, सालिक, सूफ़ी और फ़कीर दरवेश, बड़े बड़े पंडित, विद्यादान, मुंजम, रम्माल, जादूगर और शोबदागर। इसी तरह उमर अज़ीज़ का खासा हिस्सा सन्यासियों, मुन्नियों, रशियों और तपस्वियों के मशागिल मुशाहिदा करने में गुजरा। दानिश नूरानी, मलकूती उलूम, मारिफ़ लाहूती और तफलसफ़ व तसव्वुफ़ के आलमान अजल की आंखें भी देखीं। आलिम, आमिल, जाहिद, शबजिंदादारों, आबिदों, शाकिरों, साबरों में भी उठा बैठा। चंद कदरें जो इन सब में मुश्तरक देखीं, वो इन सब की फितरी और सादा औकात बसरी थी। ग़िज़ा को आग से आलूदा करना इनमें रवा न था। धरती का धरना वतीरा, अनाज, गोश्त, मंशियात से परे, लोभ क्रोध से खाली, ये आली हस्तियां नीचे की मिट्टी से अपने शरीर के लिए शक्ति और ऊपर के पेड़ों पत्तों से अपनी बुद्धि के लिए शुद्धि हासिल करती थीं। मांस और बांस दोनों की जड़ें जमीन मिट्टी से जुड़ी होती हैं। दोनों को अपनी कदावरी के लिए जुड़ा रहना पड़ता है। यानी जी नफ्स का आगाज और अंजाम बाहर तौर जमीन और मिट्टी है। जमीन के अंदर और बाहर बड़े भेदभाव हैं। ये देखती सुनती भी है और जिससे मन जुड़ जाए उससे बातें भी होती हैं, मगर जिन्नों और हामिलाने अफलाकी की तरह पक्की दोस्ती किसी पक्के से ही होती है, और जब हो जाए तो दोनों दोस्त फिर ज्यादा देर जुदाई बर्दाश्त नहीं करते। जल्द ही एक दूजे में समा जाते हैं। साधु संत जोगी योगी तारिक दुनिया फकीर दरवेश अपना जीवन जंगलों बेलों वीरानों गारों में बिता देते हैं। वहां उनका मोनस दोस्त कौन होता है? कौन उनकी पुष्ट पनाही करता है? कौन उन्हें रियाजत और तपस्या के तपते तनूर में हयात बख्श तवानाई और खून की फराहम करती है? वो यही ज़मीन और मिट्टी होती है जो अल्लाह के अमर से अपने अंदर की हर नेमत उन पे निछावर करती रहती है। लदे ज़मानों में जब मैं जवान बूढ़ा हुआ करता था, मेरा खासा वक्त बंगाल में गुजरा। बंगाल नेपाल की तरह मेरे मुंतशिर मध्यम और मुधर मुधर सपनों की सरजमीन है। यहाँ की ज़मीन में बालीदगी और नमो नवाल बहुत है। मिट्टी में तो जैसे सब्ज पन्नों और ज़ुमर्दी सफ़ूफ की शफ़ाफ किरणें शामिल हैं कि कहीं भोले से बाड़ी में तिनका दबाओ तो लहलहाते हुए सब्ज़े का ज़हूर हो जाए। ज़मीन के अंदर बाहर पानी ही पानी, और जिधर पानी, नदी नाले, दरिया, समंदर बहतात में होंगे, वहाँ मच्छर, मक्खियाँ, मगरमच्छ, मेंढक और माझी मंडोले भी कसरत से होंगे। पिया रंग काला में बंगाल के एक कट्टर हिंदू मुखिया जी की दास्तान इश्क व हयात बयान की है,
جو ایک باکمال مجسمہ ساز اور پینٹر تھا۔ کلکتہ شانتی نکیتن میں اپنے تعلیم و تدریس کے دوران وہ اپنی ایک ذہین مسلم شاگرد شکیلہ رحمانی کے ساتھ ناگہانی طور پہ ایک جنسی معاملہ میں ملوث ٹھہرا۔ اس واقعے کے بعد شرمندگی کے پیش نظر شکیلہ رحمانی سے ملنا جلنا ترک کر دیا۔ اس پہ جب اسے چین نہ ملا تو وہ کلکتہ چھوڑ کر اپنے گاؤں باہن کھلی کا کاکس بازار واپس آ گیا۔ کلکتہ سے روانگی پہ جب وہ ٹیکسی پہ بندرگاہ کی جانب جا رہا تھا، راستے میں کلہ بھون میں اسے شکیلہ رحمانی کے نام کا بینر آویزاں دکھائی دیا۔ اس دن اس کے پچھلے 4 برس کی محنت سے بنائے ہوئے شاہکار مجسموں کی نمائش کا پہلا روز تھا۔ وہ اس نمائش سے بے خبر نہیں تھا، بلکہ یہاں رکھے گئے اکثر مجسموں کی تیاری میں اس کی ماہرانہ مشاورت بھی شامل تھی، سو وہ چاہتے ہوئے بھی اس کی انتظامیہ میں شامل نہیں تھا۔ اس کی محض یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا سامنا کرنے کی خود میں جرت نہیں پا رہا تھا، لیکن عین اس عمارت کے نیچے پہنچ کر غیر ارادی طور پہ اس کے منہ سے ڈرائیور کے لیے رکنے کا لفظ نکل گیا۔ وہ سینے پہ بڑا بھاری پتھر لیے عجیب سی شکستہ پائی سے ہال میں داخل ہوا۔ شکیلہ رحمانی اسے سامنے چند مندوبین ناقدین کے درمیان کھڑی دکھائی دی۔ وہ اسے کئی دنوں کے بعد اپنے سامنے پا کر متعجب ہوئی اور نہ ہی کسی خفگی کا اظہار کیا، بلکہ ایک استہزائیہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آگے بڑھی اور اپنے اس استاد اور ایک رات کے چند منٹوں کے ساتھی کو لیے ایک کونے میں آ کھڑی ہوئی۔ ان کے درمیان کچھ بات چیت ہوئی، پھر چشم فلک نے دیکھا کہ شکیلہ رحمانی نے اس کے منہ پہ منہ بھر تھوک دیا۔ مکھیا جی کچھ دیر ٹھٹکے سے اسے دیکھتے رہے، پھر بندرگاہ کی جانب روانہ ہو گئے۔ باہن کھلی اس کا آبائی گاؤں، جہاں اس کے پتا بڑے مکھیا جی اپنا آشرم چلاتے تھے۔ شکیلہ رحمانی نے تھوک کے بجائے تیزاب بھی پھینکا تھا تو چہرے کے بھیانک زخم مندمل ہو گئے ہوتے، مگر یہ شاید کرود کی بس تھی کہ چہرہ بگڑتے بگڑتے باگڑ بلے کا نوچا ہوا کھمبا بن گیا تھا۔ کوئی مرہم، کوئی دوا اور کوئی ٹوٹکا کام نہ آیا۔ کچھ عرصہ بعد یہ حالت ہو گئی کہ اپنے بیگانے سب ہی بدکنے لگے تھے۔ بڑے مکھیا جی جو خود ایک مہا وید تھے اور ان کی وید کا دور دور چرچا تھا، لیکن اپنے اکلوتے بیٹے کی اس روگ کا کوئی اپائے نہ کر پائے۔ شاید اسی غم دکھ کے کارن ان کا دیہانت ہو گیا۔ کلیجے پہ بھاری بوجھ لیے باپ کی جگہ بیٹھے تو احساس ہوا کہ اب یہ وید کام انہیں بھی کرنا پڑے گا۔ بڑے مکھیا جی نے اپنی ساری ودیا کی پرانی پستکیں سنبھال رکھی تھیں، یہی کام آئیں۔ اپنے لاعلاج بگڑے ہوئے چہرے کا بھیانک پن چھپانے کی خاطر انہوں نے چاندی کا ایک چہرہ نما خول چڑھا لیا تھا۔ آنکھیں، ناک اور منہ کی جگہ سوراخ تھے، جن کے ذریعے انہیں دیکھنے، سننے، کھانے پینے کی بدقت سہولت تھی۔ میرا ان سے تعارف میرے ایک بنگالی شاعر بھگت ویاس واویلا کی وساطت ہوا تھا۔ میں 5-6 ہفتے سندر بن اور اس کے مضافات کی آوارہ گردی کے دوران ملیریے، پیلیے اور دیگر پیٹ کے عوارض میں مبتلا تھا۔ ادھر ادھر کی دیسی ولایتی دوائیں پھانک پھانک کر بے حال آوازار دکھائی یہی دے رہا تھا کہ آخری نہانا دھونا اسی سونار بنگلہ میں ہوگا۔ واویلا نے میری اس حالت زار کو دیکھتے ہوئے وہاں سے خاصا دور دراز اس مکھیا جی سے ملنے کا اندیہ دیا۔ وہاں علاج کے دوران مجھے انہیں دیکھنے، پڑھنے اور ان کے چہرے والی بیماری کی اصل وجہ بھی جاننے کا موقع ملا۔ اب میں اپنی بیماری بھول گیا اور ان کے علاج کے درپے ہو گیا۔ چونکہ ان کے چہرے والی بیماری کا تعلق ان کے جسم سے نہیں بلکہ روح اور ضمیر سے تھا، اس لیے وہ اسے لا علاج قرار کر صبر کر چکے تھے، مگر میں نے انہیں ایک نئی راہ پہ لگا کر اللہ کے امر سے اس جہنمی عذاب سے نجات دلا دی تھی۔ یہ بندہ دراصل بڑا گندا ہوتا ہے، اس میں نزاعیت کے برعکس بشریت، خاکیت کا عنصر زیادہ ہوتا ہے۔ گناہ اور سرکشی کی لذت اسے عبادت و اطاعت کی حکمت و برکت سے کہیں زیادہ مرغوب ہے۔ ستم بالائے ستم، اس کا تلون اور عجلت پسندی جو اس کے خمیر میں گھندی ہوئی ہے، سوچتا بعد میں ہے اور ڈن پہلے کر لیتا ہے۔ چونکہ چڑیوں کا کھیت چگ جانے کے بعد پچھتانا لا حاصل ہوتا ہے، اس لیے اس نوع کے چھوٹے موٹے خطاکار اپنی کار کرتوت کی کشتی مفاجات کے بھپھرے دریا میں روڑ کر
ناموافق حالات کے کنارے پہ بیٹھے ڈولے ٹپے گا کر وقت پاس کرتے ہیں، یا کوئی چلہ کھینچ رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی خواجہ الیاس یا خواجہ خضر آئے اور انہیں نجات دلائے۔ اس مکھیا جی کا بھی یہی حال تھا۔ نادانی یا جوانی کے جوش میں منش بہک جاتا ہے، یہ بھی بہک بلکہ لڑک گئے ہوئے تھے۔ آرٹسٹ بندہ تھا، جمالیاتی ذوق کا پروردہ، مگر تھا تو بشر، اور بشریت کا تقاضا ہی بہکنا، لڑکھڑانا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیاوی مادی لذتوں میں انزال اور کھجلی سے بڑھ کر کوئی لذت یا مزہ نہیں، اور اذیت ناک دردوں میں درد دزے، درد دانت سے شاید ہی کوئی اور درد ہو۔ وظیفہ وصل اور کار کھجل میں پڑا ہوا منش کسی بھی اندیشہ ہائے سود و زیاں کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آمادہ التلاف و اختلاط، طرفین کے جذبات و جسم بے قابو، عقل سمجھ فسخ ہو جاتی ہے، اور جب بندر اور مچھندر کھجلتا ہے تو ایسا مزہ سرور حاصل ہوتا ہے کہ رگڑ رگڑ خون نکال دے مگر کھجلنا نہیں چھوڑتا۔ یہ دونوں فطری عمل یوں ہیں کہ انبساط و اطمینان سے آنکھیں موند جاتی ہیں۔ اسی فطری بشری پھسلن پہ مکھیا جی بھی پھسل گئے تھے۔ بس غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے شکیلہ رحمانی جیسی ہونہار اور پرصلاحیت شاگرد اور ساتھی کو اس سانحۂ پر لطف کے بعد بالکل اکیلا چھوڑ دیا۔ مکھیا جی کے اس رویے سے شکیلہ رحمانی کو جذباتی اور نفسیاتی طور پر بڑا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ سوچنے پہ مجبور ہوئی کہ برسوں پرانے احترام، افہام و تفہیم کے رشتے یوں بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ مان لیا غلطی ہو جاتی ہے، مگر اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ خطا کار منہ چھپا کر کہیں بھاگ لے اور ایک حساس لڑکی کو تنے تنہا اس حرکت کے رد عمل کا سامنا کرنے کے لیے بیچ میدان چھوڑ جائے۔ شکیلہ رحمانی کی نظروں میں مکھیا جی کا یہ رویہ بڑا سوقیانہ، ظالمانہ اور انتہائی خود غرضی کا مظہر تھا، جس کے لیے اسے کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس نمائش کے دن جانے ان کے درمیان کیا بات ہوئی کہ انتہائی غضب کی حالت میں اس کے منہ پہ تھوک دیا۔ بے بس، مجبور اور کمزور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ قہر اور زہر بھری نگاہ، صبر اور جبر میں دبی ہوئی کراہ، آہ، نفرت، شکایت، ہزیمت کے اظہار میں پھینکا ہوا تھوک، اور کسی ظلم بے انصافی کو روکنے کے لیے خود اختیاری مرگ بھوگ کبھی اپنے بھیانک رد عمل سے بیگانہ نہیں ہوتی۔ پوتر مٹی کا چمتکار۔ پیا رنگ کالا کے مطالعہ سے آپ کو معلوم ہو چکا کہ مکھیا جی کے بھیانک چہرے اور آتما پہ لگے داغوں کا علاج میں نے امر الہی سے وضو کے استعمال شدہ پانی، شفائی ترغیبات اور مٹی سے کیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف ان کے چہرے کے داغ دھبے اور ہڈیاں دکھائی دیتے ہوئے گھاؤ ٹھیک ہو گئے، بلکہ ان کے احساس گناہ کا ازالہ بھی ہو گیا۔ شکیلہ رحمانی ایک زمانہ سے انہی کے آشرم میں انہی کی بیٹی کے ساتھ ان کی خدمت میں معمور تھی، مگر یہ اسے پہچان نہیں پائے تھے۔ ان دونوں کا نکاح بھی میں نے خود پڑھایا، اور ان کے چہرے پہ سے وہ خول بھی اتار دیا جس کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ ان کی ارتھی کے ساتھ ہی ستی ہوگا۔ یاد رہے کہ یہ محاشے میرے ہاتھ بارضا اور رغبت مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ مزے کی بات کہ میں خود بھی ایک مریض کی حیثیت سے ان کے پاس پہنچا تھا۔ میرا علاج تو وہ کیا کرتے، مجھے خود ان کا علاج کرنا پڑ گیا۔ مزید لطف اس بات میں کہ میں بن کسی علاج اور معالجہ خود بخود ایسا تندرست ہوا کہ جیسے کبھی بیمار ہی نہ پڑا ہوں۔ معلوم ہوا کہ دوسروں کو آسانیاں فراہم کرنے والے کی اپنی ساری مشکلیں نامحسوس طریقے سے خود بخود حل ہو جاتی ہیں۔ میرا خاصا وقت یہاں نکل گیا تھا۔ اب میں اڑنے کے لیے پر تولے بیٹھا تھا کہ واویلا صاحب آئیں اور ہم یہاں سے اڑان بھریں۔ وہ اپنے کسی کام سے کاکس بازار گیا ہوا تھا۔ اسے طے شدہ پروگرام کے مطابق آنے والی صبح یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا۔ میں نے اپنا کپڑوں کتابوں والا تھیلا تیار کر کے رکھا ہوا تھا کہ کل اس کے پہنچنے کے فوراً بعد یہاں سے روانگی ڈال دوں گا، مگر وہی بات کہ بندے کا پروگرام کچھ ہوتا ہے اور مالک کا امر کچھ۔ مکھیا جی اور شکیلہ رحمانی میری واپسی کے پروگرام سے خاصے درہم برہم تھے۔ دیکھا جائے تو میں اپنی روٹین سے ہٹ کر کچھ زیادہ ہی یہاں ٹھہر لیا تھا، جو کہ بوجوہ تھا۔ کسی کا جیون سدھر گیا، بھلا ہو گیا، یہی کافی تھا۔ نہ تو کوئی بندھن سدا بندھا رہتا ہے اور نہ کوئی سدا کہیں ٹکا رہتا ہے۔
بس اسی چل چلاؤ کا نام ہی زندگی ہے، دنیا ہے۔ اگلا روز بھی گزر گیا۔ اب شام لگ گئی تھی مگر مسٹر واویلا کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اگر کوئی دیر سویر ہو گئی تو ٹیلی فون پہ اطلاع دے سکتا تھا۔ اس ہلڑ بلڑ کا اگر ایک ٹیلی فون ہوتا تو میں خود ہی جھک مار پوچھ لیتا کہ واپس آنا ہے کہ ادھر ہی رہنا مرنا ہے۔ شام بھیگی تو کھانے کا بلاوا آ گیا۔ بادل ناخواستہ مکھیا جی کی کٹیا پہنچا تو انہیں اور ان کی بیگم کو بڑا شاداب سا پایا۔ میرے دریافت کرنے پہ کوئی معقول سا جواز تو پیش نہ کر سکے، بس اتنا کہا کہ آج رات آپ کی ادھر موجودگی سے بے پناہ مسرت ہو رہی ہے۔ معمول کے خلاف آج دسترخوان پہ خاصی رونق تھی۔ مچھلی کا پلاؤ، سالن، کباب، سبزی بھاجی، چٹنیاں اور کچے ناریل، جھینگے کا سلاد، بنگالی انداز کا کھانا جس میں میرے پنجابی ہونے کی رعایت سے پنجابی ٹچ بھی تھا۔ کھانا خاصا لذیذ اور چٹپٹا تھا۔ میں نے پوچھ ہی لیا، آج کچھ خاص اہتمام دکھائی دے رہا ہے، کوئی خاص وجہ؟ شکیلہ رحمانی بولی، آج میں نے خاص طور پہ آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے، پنجابی طریقے سے۔ آپ کو بھوجن پسند آیا؟ میں نے سر ہلا کر اس سے بڑھاوا دیا۔ کھانے کے بعد پودینے کی چائے آئی۔ شکیلہ رحمانی اجازت لے کر نکلی تو مکھیا جی نے اندر سے دروازہ بند کیا اور بانس کی قمچیوں کا بنا ہوا ایک صندوق لے کر میرے سامنے بیٹھ گئے۔ عجیب بدحال پرانا سا توبرہ نما صندوق تھا۔ یہ کچھ باہر نکل چکا تو آخر میں جو شے باہر نکالی گئی وہ ایک بنگالی پٹسن کا ایک چھوٹا سا تھیلا تھا، نہایت نفیس، ملائم، جوٹ، ریشہ ریشم سا۔ نہایت ادب و احتیاط سے مکھیا جی نے مجھے تھماتے ہوئے کہا، یہ دیکھیے کیا ہے۔ آدھ 1 کلو وزنی تھیلا، لگتا تھا اس کے اندر پسی ہوئی بھاری وزن کی کوئی چیز ہے۔ میں نے ہاتھوں سے تولتے اور ٹٹولتے ہوئے کہا، مہاراج، مجھے تو کوئی ریت، مٹی یا چونا سمجھ میں آیا۔ اب اس میں اصل میں کیا ہے وہ تو علیم و خبیر ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ مجھے چند لمحے عجیب معنی خیز سی نظروں سے تولتا رہا، پھر گویا ہوا، آپ چاہیں تو جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا کیا ہوا ہے۔ یہ پوٹلا شکیلہ رحمانی سے زیادہ پردہ پوش نہیں اور نہ ہی میرے چہرے پہ چڑھے ہوئے میٹل ماسک سے زیادہ سخت ہے۔ پلیز آپ مجھے اس کے بارے میں بتائیں۔ میں نے اس کے تجسس اور اس پورٹلے کی جانب بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ جاننے کے لیے ایک بار اسے کھولا تھا، اندر بھربھری سی بدبودار کوئی چیز تھی۔ پورٹلا بند کر کے واپس یہیں رکھ دیا۔ میں نے اسے دزدیدہ نگاہوں سے تولتے ہوئے پوچھا، پہلے تو آپ مجھے اس پورٹلے کے بارے میں وہ سب کچھ بتائیں کہ یہ آپ کو کہاں سے ملا یا کس نے دیا، اور یہ کب سے آپ کے پاس ہے۔ منہ کی عجب سی شکل بنا کر وہ بتانے لگا، جہاں تک مجھے یاد ہے میں چھوٹا سا تھا، میرے سورگ باشی پتا جی کہیں دوسرے گاؤں کسی مریض کو دیکھنے جانے کی تیاری میں تھے۔ اپنے دواؤں کا تھیلا اور 2 4 پستکیں بھی ساتھ تھیں۔ اچانک انہوں نے میری ماتا جی کو اشارے سے کچھ لانے کو کہا۔ وہ جھٹ سے اپنے کمرے میں گئیں، میں بھی بھاگا بھاگا پیچھے ہو لیا۔ ان کے کمرے کا ایک خاصا حصہ ان کی پوجا پاٹ کے لیے مخصوص تھا۔ یہاں پورب کی اوڑ کھڑکی کے آگے چندن کاٹ کے ایک بڑے سے چوکے کے اوپر کرشن جی مہاراج کی کانسی کی بنی ہوئی مورتی اور پوجا ہون کے لیے مختصر سا سامان تھا۔ 24 گھنٹے یہاں اگر اور لوبان سلگتا تھا۔ ادھر کی صفائی ستھرائی کا سارا کام بھی ماتا جی خود ہی کیا کرتی تھیں۔ گھر کے نوکر چاکر اور دیگر افراد کو بھی ادھر داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اتنی غیر ضروری احتیاط کی ایک خاص وجہ یہ سمجھ میں آتی تھی کہ ماتا جی چونکہ اپنے مذہبی عقیدے کے لحاظ سے ایک سلسلہ سے متاثر تھیں جو اپنی ضروریات کی اشیاء، برتن، کھانے پینے، پہننے، سونے اور پوجا پاٹ وغیرہ ہر چیز کو دوسروں کی نظر دسترس سے دور رکھتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے پریوار اور پتی سے بھی بچاتی ہیں۔ میں چونکہ اکلوتا اور لاڈلا تھا، اس رعایت سے اکثر ان کے ساتھ اس پوجا والے کمرے میں آیا جایا کرتا تھا۔ میں ان کے پیچھے اس کمرے میں پہنچا تو ماتا جی نے پہلے تو لٹکی ہوئی گھنٹی بجائی، کرشن جی مہاراج کی آرتی اتاری، پھر تھوڑی دیر تک آنکھیں موندے منہ ہی منہ میں کچھ شبد پڑھتی رہیں۔ ماتھا ٹیکا اور آہستہ سے مورتی کے نیچے چوکے کے ایک خفیہ خانے سے ایک پوٹلا نکالا، چوما، ماتھے پہ لگایا اور انتہائی احتیاط سے اٹھائے ہوئے باہر لے آئیں۔ پتا جی نے بھی
بڑی عقیدت سے پوٹلے کو پرنام کیا، ماتھا ٹیکا اور احتیاط سے دواؤں والے تھیلے میں ڈال دیا۔ اب میں بچہ کیا جانوں کہ یہ کیا بلا ہے، بس تجسس بھری نظروں سے گھور گھور اسے دیکھا کیے۔ یہ میرا پہلا موقع تھا کہ میں نے اس پراسرار تھلے کو دیکھا۔ اس کے بعد تو پھر اکثر دوسرے تیسرے ہفتے اس کے درشن ہو جاتے، لیکن حیرت اس بات پہ تھی کہ مجھے کبھی پتا جی یا ماتا جی نے اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ شاید میری عمر یا بدھی کے حساب سے اس قابل ہی نہیں سمجھتے تھے، اور نہ ہی مجھے کبھی اس بے رنگے ڈھنگے سے وزنی پوٹلے کو جاننے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ ریوڑیاں، نگدی، شکر یا پنجیری وغیرہ ہوتی تو کبھی کا تھیلا خالی ہوتا۔ خالی پیلی مٹی کو جان کر کیا کرتا؟